अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 80 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। जिस वक्त कबीर हवेली से निकला था, उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। आँखों में जलन बढ़ती जा रही थी और दिल की बेचैनी वजूद को मुंतशिर किए हुए थी। उसने अपने लब सख्ती से भींच रखे थे। इस हद तक बात हुई और उसके फरिश्तों को इल्म नहीं। क्यों? क्योंकि श्री मुझ पे एतबार नहीं करती। उन्हें मुझे बताना चाहिए था। उसके दिल में बार बार यही आ रहा था। और उसे वो किसी से क्या लड़े, कैसे लड़े, किसके लिए लड़े? ऐसे शख्स के लिए जो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता। उनकी मुलाकात भी हुई, उसके बाद भी उनकी फ़ोन पे बात हुई, लेकिन श्री ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। क्या ये बात छुपाने लायक थी? नहीं, ऐसे तो हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। न जाने उन्होंने उस वक्त क्या महसूस किया होगा। दानिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी गलतफहमी पैदा करने की। अगर लाज ना बताती तो शायद ये सब ऐसे ही चलता रहता और उसका एंड क्या होता। उसने एकदम से ब्रेक लगाई। वो सुनसान सड़क पे गाड़ी दौड़ा रहा था। जब ब्रेक एकदम लगी तो टायरों की चरचराहट से सुरमई सड़क दागदार हो गई। उसने डैशबोर्ड से मोबाइल उठाया और उस पर उंगलियां चलाने लगा। दरमियान में दादी की कॉल्स भी आ रही थी, लेकिन वो फ़िलहाल श्री से बात करना चाहता था। उसने श्री का नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगा लिया। कॉल जा रही थी। हेलो। वो दूसरी जानिब से मध्यम आवाज़ से गोया हुई थी। मैं आपको लेने आ रहा हूँ, मुझे बात करनी है आपसे। लाउंज में बैठी श्री की जान घुटनों से निकल गई। क्यों? उससे बस यही कहा गया। मैं सवाल जवाब करने का इरादा नहीं रखता। अभी मुझे आपसे मिलना है। मैं कुछ देर तक आ रहा हूँ, आप घर बता दें, वरना मैं इजाज़त खुद ले लूँगा। उसने कहकर खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो बेलचक लहजे से बोल रहा था। श्री के गले में फंदा सा अटक गया। वो क्या बात करना चाहता है, और वो भी इतने खुश्क अंदाज में? क्या उसके दिल के अंदेशे ठीक गवाही दे रहे थे? मैं कैसे मिल सकती हूँ श्री? कबीर ने उसकी बात काटी। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो ज़ब्त कर रहा हो। ये श्री भी महसूस कर रही थी। तभी तो उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मेरी जान, कभी कभी मुझे इनकार नहीं सुनना होता। मैं बस हाँ में जवाब चाहता हूँ। आप मुझसे मिल रही हैं, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। अब इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है या नहीं, मुझे अभी ये सब नहीं जानना। मुझे सिर्फ़ आपसे मिलना है और तन्हाई में मिलना है। आप तैयार हो जाएं, मैं बस आ रहा हूँ। उसने कहकर कॉल बंद कर दी थी। डैशबोर्ड पे मोबाइल रखता वो एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसका रुख शाह हवेली की जानिब था। लाउंज में बैठी श्री की रंगत जर्द पड़ रही थी। बेजान होते हाथ में मोबाइल था और वो एक ही जानिब रुख करके बैठी। कबीर के अल्फाज और अल्फाज की सख्ती जो अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी, किसी आहानी शिकंजे ने उसे अपनी गिरफ्त में भर लिया था। वो हिल भी नहीं पा रही थी। फुप्पो किचन में दोपहर के खाने का इंतज़ाम देख रही थी। लाज और साइम अपने कमरों में थे। श्री कब से लाउंज में ही बैठी थी। जिस वक्त फुप्पो किचन से बाहर आईं, उन्होंने भवें सुकेड़ कर श्री को देखा। तुम्हें क्या हुआ? उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर फुप्पो उसके करीब बैठ गई थी। उन्होंने श्री का शाना छुआ तो वह होश में आई थी। उसने अपनी अम्मी को देखा। कबीर आ रहे हैं मुझे लेने। श्री का गला घुटने लगा। क्यों? फुप्पो उलझी। मालूम नहीं, वो कहते हुए रुकी। उन्हें लाज और साइम ने सब बता दिया था। शायद वो घर गए थे। मुझे वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की अम्मी। वो अपनी अम्मी की जानिब घूमी। मुझे उनसे मिलने नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है।
اس کے تاثر ایسے تھے جیسے موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آ رہا ہو۔ وہ رو نہیں رہی تھی، لیکن اس میں رہ کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ پورے جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی اور ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے۔ پھپھو خود اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھیں۔ شیریں، کچھ نہیں ہوتا، تم کیوں اتنا برا سوچ رہی ہو؟ اس نے صرف بات کرنی ہے۔ تم نہیں جاؤ گی تو وہ کتنا غیر اخلاقی لگے گا۔ تم اپنے ہونے والے شوہر کو دروازے سے واپس بھیجو گی یا میں داماد کو دروازے سے بھیجوں؟ بی جان کو پتہ چل گیا تو بہت ناراض ہوں گی۔ وہ اس گھر کا داماد ہے، اسے تو دروازے پہ رکنا ہی نہیں چاہیے۔ بغیر کچھ کھائے پیے وہ یہاں سے نہیں جا سکتا، اور تم کہہ رہی ہو کہ اسے دروازے سے ملے بغیر ہی بھیج دیں۔ شیریں نے اپنی امی کے ہاتھ پکڑے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پھپھو نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تم اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کر لیتی کہ ہر بار تمہیں محبت میں دھوکہ نہیں ملے گا؟ کبیر کی محبت میں کھوٹ ہوتا تو وہ رشتہ بھیجتا ہی نہ، تمہیں لٹکائے رکھتا۔ جس نے اتنی مشکل سے تمہیں حاصل کیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ شیریں کی آنکھیں متورم ہو گئی تھیں۔ وہ خاموش رہی۔ پھپھو نے اس کا گال تھپکا۔ اٹھ کر اپنا حلیہ درست کرو، ایسے اس کے ساتھ مت جانا، سب ٹھیک ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ پھپھو نے اسے زبردستی کھڑا کیا اور اس کے کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ مردہ ہوتے قدموں سے چلتی، سیڑھیاں عبور کر رہی تھی۔ اس کا دل اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ شاہ حویلی کے باہر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ملازم اسے کہہ رہا تھا، بی بی جی آپ کو اندر بلا رہی ہیں، آپ آ جائیں۔ ملازم کا یہ تیسرا چکر تھا، لیکن وہ نہیں مانا۔ تم بس شیریں کو بھیج دو، میں واپسی پہ مل کر جاؤں گا۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ ملازم واپس پلٹ گیا۔ کچھ دیر بعد چادر میں لپٹی شیریں ہولے ہولے لرزتے وجود سے باہر آئی۔ کبیر گاڑی کا شیشہ نیچے کیے بیٹھا اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ شیریں وہیں رک گئی۔ وہ کبیر کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ آئیں، اس نے پیسنجر سیٹ والا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا۔ شیریں نے جھکی ہوئی نگاہوں سے کہا، میں پیچھے بیٹھ جاؤں؟ اس نے اپنی مٹھیوں کو زبردستی بھیج رکھا تھا۔ خود پہ قابو کرتی وہ ہمت سے اس کے مقابل کھڑی تھی۔ کبیر نے اس کی بات پہ بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر شیریں کا بازو دبوچا اور اسے لے کر سیٹ تک آ گیا۔ میں آپ کو خود بٹھاؤں یا بیٹھ جائیں گی؟ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا۔ شیریں کے وجود میں خون کی گردش کی مانند سنسنی بھی تیزی سے سفر کرنے لگی۔ وہ خود سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کبیر بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا۔ پورے راستے وہ بالکل چپ رہا تھا۔ شیریں نے ہمت نہ کی تھی کہ وہ کبیر کو نظر اٹھا کر دیکھ لے۔ وہ نیچے منہ کر کے بیٹھی رہی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ جا کہاں رہی ہے۔ اب اوکھل میں سے ڈر ہی لیا تھا تو موسلے سے کیا ڈرنا۔ وہ بس چپ چاپ بیٹھی اللہ کو یاد کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب گاڑی رکی اور اس کی رفتار دھیمی ہوئی تو اس نے کنکھیوں سے سامنے دیکھا۔ وہ سرکاری عمارت تھی جس کی رنگت سرخ مائل تھی۔ اس کا مختصر لان اور اداسی میں ڈوبا وجود اس وقت خالی تھے۔ دروازے پہ گارڈ تھا۔ جس نے دروازہ کھولا تو کبیر گاڑی اندر لے آیا۔ اس نے اتر کر شیریں کی جانب والا دروازہ کھولا۔ شیریں باہر آ گئی تو اس نے شیریں کا ہاتھ اپنے مردانہ بڑے سے ہاتھ میں سختی سے تھاما۔ شیریں کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اسے لے کر اندر چلا گیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ملازم اور کک اپنے کوارٹر میں تھے، کیونکہ کبیر شام میں آتا تھا، اور اب تو ویسے بھی وہ گاؤں میں رہ رہا تھا، تو یہاں کے ملازم ریلیکس تھے اور اس وقت اپنے کوارٹرز میں تھے۔ گھر کے اندر غیر معمولی ٹھنڈک تھی جس نے شیریں کو اور بھی سمٹنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں آ گئے تھے۔ کبیر نے اسے لا کر صوفوں کے پاس کھڑا کیا۔ بیٹھیں؟ وہ بولا تو شیریں نے سرنامے ہلایا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ کبیر نے کہا، میں نے کہا بیٹھیں۔ اس کا لہجہ ویسا ہی بے لچک تھا۔ شیریں جلدی سے بیٹھ گئی۔
کبیر نے سب کو خم دیا۔ گڈ، وہ کہہ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شربت تھا۔ اس نے لا کر وہ شیریں کے سامنے رکھا۔ شیریں کا گلا سوکھ رہا تھا، اسے بھی کچھ پینے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس نے گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ خالی گلاس میز پہ رکھنے کے بعد وہ دوبارہ چہرہ جھکا کر بیٹھ گئی۔ کبیر اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اسے اس سوال کی ہرگز امید نہیں تھی۔ شیریں نے ایک دم سے چہرہ اٹھایا۔ سامنے بیٹھا بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس مرد کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ شیریں کو لگا اس نے کبیر سے نظر ملا کر غلطی کر لی۔ اس کا تو دل اب بند ہونے کے مقام پہ تھا۔ کبیر کے لب آپس میں پیوست تھے۔ وہ خاموشی سے شیریں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ اس کا اپنا سوال دہرایا۔ شیریں کے ہاتھ ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ اور اعتبار کتنا ہے؟ وہ اسے ہنوز ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شیریں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ کبیر کی آنکھیں بس ہنستے ہوئے ہلکی سی نم نہیں ہوتیں۔ جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو تب بھی اس کی آنکھوں میں نمی دکھائی دینے لگتی ہے اور ان میں سرخی اور واضح ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ پر اعتبار ہے، وہ ہلکی سی آواز میں بولی تو کبیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس نے شیریں کو آ کر بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ شیریں کی چادر اس کے سر سے ڈھلک کر شانوں پہ آ گئی تھی۔ وہ اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں کبیر کو لے کر خوف بڑھ رہا تھا۔ وہ کبیر کو ایسے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تو پھر مجھے آپ نے دانیہ والی بات اسی وقت کیوں نہیں بتائی؟ کبیر کو ایک بار پھر غصے کا ابال اٹھنے لگا تھا۔ جب اعتبار ہے تو بتایا کیوں نہیں؟ مجھے جواب چاہیے شیریں۔ اس کی انگلیاں شیریں کو اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ہلکا سا کسمسائی۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز گھٹ گئی تھی اور آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ کسی بھی بات کا جواب اس طرح تو ہرگز نہیں دے سکے گی۔ اس کا یوں بولنا کبیر کو ہوش میں لایا تھا۔ اس نے ایک دم سے شیریں کو چھوڑ دیا تھا۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس کے چھوڑتے ہی شیریں نے رخ موڑ لیا تھا۔ وہ آنکھوں سے امٹ کر آنے والے آنسوؤں کو رگڑ رہی تھی۔ کبیر نے دل گرفتی سے اسے دیکھا۔ شیریں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میری طرف دیکھیں شیریں، وہ اپنے لہجے میں تبدیلی لا رہا تھا۔ اب پہلے جیسا کھردرا پن نہیں تھا۔ شیریں نے اپنا رخ اس کی جانب نہ کیا تو کبیر نے پھر اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے پہ بکھیرتا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوا، آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں آپ کو اپنے جنون سے روشناس کرواؤں؟ آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں؟ آپ پہ غصہ کروں؟ بتائیں، آپ یہ چاہتی ہیں؟ اس کے دونوں گالوں پہ اپنی پرتپش ہتھیلیاں جما کر جس انداز میں وہ سوال کر رہا تھا، شیریں کو اور رونا آ گیا۔ اس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ مجھے آپ پر اعتبار ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بات بڑھ نہ جائے اور آپ مجھے چھوڑ نہ دیں، وہ ایک دم سے کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کبیر اس کی بات پہ ساکت رہ گیا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ اس نے شیریں کا چہرہ اپنے سامنے کرنے کی کوشش کی، لیکن شیریں نے اس کے گرد بازو حائل کر لیے۔ وہ اس کے سینے سے لپٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کی مردانہ خوشبو شیریں کے وجود میں لمحہ لمحہ اتر رہی تھی۔ خوف اس کے وجود سے زائل ہو رہا تھا۔ کبیر نے اس کا منہ اپنے مقابل کرنے کی سعی روک دی تھی اور اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے نرمی سے تھپکنے لگا۔ میں آپ کو کیوں چھوڑ دوں گا؟ میں نے اتنی کوششیں آپ کو چھوڑنے کے لیے تو نہیں کی شیریں، وہ رسان سے بولا تھا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ لڑکی کس حد تک معصوم اور ڈرپوک ہے۔ وہ اسے کھونے سے ڈر رہی تھی۔ کبیر کو خوشی ہوئی۔ ابھی جس دل میں غصے کا طوفان برپا تھا، اب اس میں جیسے اوس برس رہی تھی، اور اوس بھی ایسی جس میں بے حد سکون تھا۔ لیکن مجھے ایسے لگا کہ آپ کو اگر میں نے کبھی بتا دیا تو آپ کے گھر میں لڑائی ہو جائے گی۔ آپ کے گھر والے کیا سوچیں گے؟
کہ میں نے شادی سے پہلے ہی آپ کے گھر لڑائی کروا دی اور پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس کی ساری بات ان چند الفاظ پہ ہی آ کر دم توڑتی تھی۔ کبیر کا اس کی بات پہ منہ کھل گیا۔ شری نے کتنی دور کی سوچی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو ایک لگاؤں گا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ ایک سے نہیں سدھریں گی، آپ کو دو لگانے چاہیے۔ وہ زبردستی اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے بولا تھا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ شری نے بھیگی بھیگی آنکھوں کو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ کبیر نے اپنی ہتھیلیوں سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، آپ میری یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اگر آپ خود بھی چاہیں گی تو بھی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھیے گا۔ اس نے شری کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور اس کی پشت کو پھر سے سہلانے لگا۔ آپ مجھے آج کے بعد ہر بات بتائیں گی۔ اگر آپ نے دوبارہ مجھ سے کچھ بھی چھپایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں بہت برا ہوں، یقین کریں۔ بہت سختی سے پیش آؤں گا اگلی بار۔ اور ہاں، وہ اس کے بال سمیٹ کر ایک جانب کرتا اپنا چہرہ اس کی گردن پہ لے آیا تھا۔ جب اس کے نرم گرم لب شری کی گردن سے مس ہوئے اور شیف کی چبھن ہوئی تو اس کے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑی تھی۔ پیٹ میں گولے بننے لگے تھے۔ اس نے کبیر کے کوٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ کبیر گمبھیر آواز میں اسے کہہ رہا تھا، آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، یہ وہ، میں بس اتنا کہوں گا کہ اس وقت جو شری میری باہوں میں ہے وہ میری ملکیت ہے۔ وہ جیسی بھی ہے، میری دیوانگی ہے، میرا جنون اور میری محبت ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میری محبت ہر انداز سے آپ کی ہے اور اس میں فرق نہیں ہوگا۔ میں آپ کے یہ اندیشے بھی بہت جلد دور کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اپنی مکمل بات کہنے کے بعد اس نے شری کی گردن پہ لب رکھے تھے۔ وہاں مدھم اور پرسکون لمس دینے کے بعد وہ بولا، دل تو نہیں کر رہا کہ آپ کو ایسے ہی معاف کر دوں، لیکن آپ کو میں ڈرانا نہیں چاہتا، اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ ایک بار شادی ہو جائے، آپ کو تنگ کرنے والا بھی میں ہی ہوں گا اور بچانے والا بھی میں ہی۔ وہ شریر لہجے سے بولا تھا۔ شری سمٹ کر اس میں اور مدغم ہو گئی تھی۔ اس کی گردن جہاں پہ ابھی کبیر نے لمس دیا تھا وہ جگہ اس کی دہک رہی تھی اور اس کا دھواں اس کے دل سے اٹھتا پورے وجود میں پھیل رہا تھا۔ واپسی پر کبیر اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ شری اب اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل سے سارے خوف نکل گئے تھے۔ اسے اب اپنے لاج کو ڈانٹنے کا اور بھی پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ لاج کو کیسے منائے گی؟ اس نے تبھی خیال آنے پہ کبیر سے پوچھا، آپ نے گھر زیادہ غصہ تو نہیں کیا نا؟ جس طرح وہ شری کے سامنے آیا تھا اس لحاظ سے تو شری کو لگ رہا تھا کہ وہ گھر بھی طوفان لایا ہوگا۔ کبیر اس کے سوال پہ چونکا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کیا اپنا کارنامہ گھوم گیا۔ اگر اس نے شری کو یہ سب بتا دیا تو اس کی کیا حالت ہو جائے گی؟ کبیر اب اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا، اس لیے بے حد معصومیت سے کہا، میں بہت تحمل سے بات کی تھی میں بہت ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہوں۔ بس مجھے آپ پہ غصہ آیا تھا، وہ بھی بس اس لیے کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ اگر لاج نہ بتاتی تو آپ اپنے دل میں اس بات کو رکھ لیتی اور اس کا نتیجہ بھی بہت برا نکلتا، جو کہ میں نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آپ نے ہر بات بتانی ہے۔ شری نے اس کے جواب پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ کبیر نے گھر میں کوئی تماشا نہیں کیا اور کبیر اس کے یوں آسانی سے مان جانے پہ بس خود کو کنٹرول کر کے رہ گیا تھا۔ آج کے زمانے میں اتنی سادہ طبیعت لڑکی ملنا مشکل ہے، پر کبیر اس معاملے میں خوش نصیب نکلا۔ آپ نے لاج کو ڈانٹا تو نہیں تھا؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھاما اور دوسرے سے وہ شری کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ شری کا دل اداس ہو گیا۔ ڈانٹا، یہ تو چھوٹا لفظ تھا، وہ تو لاج پہ چلائی تھی اور زندگی میں پہلی بار۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شری اپنی غلطی مان جانے والوں میں سے تھی۔ اس نے فوراً شرمندگی سے اپنی غلطی مان لی
اور کبیر کو ساری بات بتا دی۔ کبیر کے لب او کی صورت ڈھل گئے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے بس آپ سے محبت میں یہ سب کیا تھا۔ اور اس نے غلط کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ شریں پہلے ہی اداس تھی، کبیر کی بات نے اسے اور اداس کر دیا تھا۔ وہ شاہ کی بات بھی بھول نہیں پا رہی تھی کہ لاج جب اس کے معاملے میں نہیں بولے گی۔ میں شرمندہ ہوں۔ شریں کا گلا روندنے لگا تھا۔ کبیر نے اس کے ہاتھ پہ نرمی سے دباؤ بڑھایا۔ پریشان نہ ہو، میں کوشش کروں گا لاج کو منانے کی، میں نے اس سے دوستی کرنی ہے۔ شریں نے کبیر کو تعجب سے دیکھا۔ لاج سے دوستی کرنی ہے؟ ہاں جی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ شریں کو یہ بات بری نہ لگی، وہ بے اختیار ہنس دی۔ آپ لاج کو بس یہی کہہ دیجیے گا کہ وہ بہت سمجھدار ہے، پھر آپ کی اور اس کی دوستی پکی ہو جائے گی۔ کبیر تعجب سے مسکرایا۔ ہیں؟ اتنا آسان ہے یہ؟ ہاں جی، بہت زیادہ۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے جب اسے کوئی سمجھدار کہہ دے تو۔ کبیر مسکرایا۔ آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے، اسے ڈانٹا مت کریں۔ میں اسے اپنی بہت پیاری چھوٹی بہن بنانے لگا ہوں۔ جتنا اس نے میرے اور آپ کے بارے میں سوچا ہے، اتنا شاید کوئی کم ہی سوچتا ہے۔ بہت اچھی بچی ہے لاج۔ شریں اس بات سے 100% متفق تھی۔ لاج سچ میں بہت اچھی ہے، تبھی تو ہر ملنے والا اس سے فوراً محبت کرنے لگتا ہے۔ وہ جتنی محبت لوگوں میں بانٹ رہی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس کے پاس لوٹ کر آ رہی ہے۔ لاج کو محبت کی کبھی کمی نہیں رہی۔ اس کے پاس ہر وقت چاہنے والے ہیں۔ کیونکہ لاج خود محبت میں کنجوسی نہیں کرتی، اس لیے اس کے پاس اتنا کچھ ہے۔ وہ شریں کو چھوڑ کر واپس کچھ دیر ہی وہاں رکا تھا۔ پھپھو اور بی جان سے ملتے ہی وہ واپسی کے لیے نکل گیا تھا۔ لاج سے وہ بعد میں بات کرے گا۔ اس نے شریں کو کہا تھا کہ وہ دونوں اسے مل کر منا لیں گے۔ ابھی اس نے گاؤں جانا ہے۔ دادی کی بار بار کالز آ رہی تھیں۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر دادی کی کال ریسیو کی۔ مجھے مارنا ہے تو ایک ہی بار مار دو، یہ کال نہ اٹھا کر پریشان کر کے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ کبیر کا چہرہ پھر سے سپاٹ ہو گیا۔ میں حویلی آ رہا ہوں۔ ہاں آ جاؤ، ورنہ اب بس میں شہر آنے ہی والی تھی، تمہیں کان سے پکڑ کر واپس لے کر جاتی۔ وہ دادی کی بات پہ ہلکا سا مسکرایا، لیکن اس نے ظاہر نہ کیا۔ وہ خاموش رہا اور واپسی کے لیے گاڑی میں گھما لی۔ جس وقت وہ دوبارہ حویلی پہنچا، عصر گہری ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں سناٹا چھایا تھا، اس لیے کبیر سیدھا دادی کے کمرے میں آ گیا تھا۔ دادی نے اسے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ میری جان پہ بنی ہوئی تھی، تمہیں ایسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کبیر کو والہانہ چوم کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ مجھے بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کیوں اتنا غصہ کر رہے تھے؟ دادی نرمی سے اس کے سر میں ہاتھ چلا کر پوچھ رہی تھیں۔ کبیر کو وہ الفاظ دہراتے ہوئے بھی گھن آ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت کر کے دادی کو ساری بات بتا دی۔ دادی ششدر رہ گئیں۔ اتنی نیچ حرکت، یا میرے خدا! دادی دہل کر رہ گئی تھیں۔ کبیر کا غصہ انہیں جائز لگا۔ وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، اور شریں کیا سوچ رہی ہوگی کہ کیسے لوگ ہیں یہ؟ اس نے تم سے بات کی، وہ ناراض تو نہیں تھی؟ کبیر اداسی سے مسکرایا۔ وہ ناراض نہیں تھی، وہ تو ڈری ہوئی تھی۔ اس کی بات پہ دادی نے اسے الجھ کر دیکھا۔ کیوں؟ وہ مجھے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ بات بڑھے گی اور میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ مجھے کھونے سے ڈر رہی تھی۔ دادی کو شریں کی حالت پہ دکھ ہوا۔ محبت کیسے انسان کو بے بس اور کمزور کر دیا کرتی ہے۔ دادی نے کبیر کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تم اب پریشان نہ ہو،
میں جاؤں گی شیریں کی طرف، اس سے اور اس کے گھر والوں سے معذرت کروں گی۔ اور دادی کی بات کبیر نے کاٹ کر کہا، اور آپ شادی انہی دنوں میں فائنل کر کے آئیں گی؟ میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اب یہ سب اور نہیں لٹکے گا، مجھے کسی پہ اعتبار نہیں رہا۔ دادی اس کی بات پہ مسکا دی، انہوں نے سر کو جنبش دی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، تم بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا، بس وہ لوگ مان جائیں۔ دادی نے کبیر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ کبیر اور دادی اس حویلی میں ایک دوسرے کا سہارا تھے، انہیں ایک دوسرے سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔